मूवी के स्टार्ट में हम 2 डायनासोर्स को देखते हैं जो कि एक कपल होता है। उनके सामने उनके 3 अंडे पड़े होते हैं। जल्द ही वो अंडे टूटते हैं और उनमें से 3 क्यूट से बेबी डायनासोर्स बाहर आते हैं, जिसमें से 2 बेबी तो हाइट में भी ठीक थे और एक्टिव भी थे, लेकिन एक बेबी डायनासोर अंडे के अंदर ही बैठा रहता है। वो हाइट में भी छोटा होता है और बाहर भी नहीं आ रहा था। इसके पेरेंट्स इसका नाम आर्लो रखते हैं। फिर वो डायनासोर कपल अपने बेबीज को बाहर लाकर अपना घर दिखाते हैं। ये कपल फार्मिंग भी करता था। इस फैमिली में बहुत ज़्यादा प्यार था और ये कपल अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। टाइम गुजरता जाता है और सब बेबी डायनासोर्स अब बड़े हो चुके थे। आर्लो के अलावा इसके दूसरे बहन भाई काफ़ी एक्टिव थे। वो अपने पेरेंट्स की हर काम में हेल्प करवाया करते, लेकिन जब भी आर्लो से कोई काम कहा जाता तो वो इस काम को कर ही नहीं पाता था। वो छोटी छोटी चीज़ों से डर जाया करता था। अब वो डायनासोर कपल अपने बच्चों को अपने पास बुलाते हैं और उनको समझाते हैं कि देखो, जैसे आगे सर्दियाँ आ रही हैं, हमें बहुत ज़्यादा खाना स्टोर करना होगा। उन लोगों ने एक स्टोर रूम भी बनाया होता है जिसके अंदर वो लोग अपना खाना स्टोर करते थे। उसके बाद फादर डायनासोर अपने फुटप्रिंट वहाँ पर लगाते हैं। ये देखकर सब बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें भी अपना फुटप्रिंट लगाना है। लेकिन फादर डायनासोर कहते हैं कि तुम लोग यहाँ अपना फुटप्रिंट तभी लगा सकते हो जब तुम लोग कोई बड़ा काम करोगे। जिस दिन तुम लोगों को लगे कि तुम लोगों ने कोई बड़ा काम किया है, उस दिन अपना फुटप्रिंट भी लगा लेना। अब फादर डायनासोर उनसे कहते हैं कि चलो आज मैं तुम लोगों को टेस्ट करता हूँ। अगर तुम लोगों ने मेरा आज ही दिया हुआ टेस्ट कंप्लीट कर लिया तो चाहे आज ही अपना फुटप्रिंट लगा लेना। अब आर्लो का भाई बड़े बड़े दरख्त काट कर जमा करता है और आर्लो की बहन सारा खेत साफ करती है और उन दोनों को अपने अपने फुटप्रिंट लगाने की परमिशन भी मिल जाती है। दूसरी तरफ अगर आर्लो की बात की जाए तो वो हर चीज़ से बस डरता ही रहता है और कुछ भी नहीं कर पाता, इसलिए उसके फादर उसको अलाउ ही नहीं करते और वो बहुत ही उदास हो जाता है। थोड़ी देर बाद आर्लो का भाई आकर उसे तंग करने लग जाता है और उसे कहता है कि छोटे बच्चे, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। अब आर्लो उसके पास जाकर इससे कहता है कि प्लीज मुझे तंग मत करो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उसका भाई उसे तंग करता रहता है। ऐसे में वहाँ पर आर्लो की फैमिली आ जाती है और वो उसके भाई को मना करती है कि आर्लो को तंग मत करो। आर्लो अपनी फैमिली को समझाता है कि आप लोग को लगता है ना कि मैं कोई काम नहीं कर सकता, देख लेना, एक दिन मैं जरूर आप लोग को प्रूव करूंगा और मैं अपना फुटप्रिंट भी जरूर लगाऊंगा। रात को जब सो रहे होते हैं तो उसके फादर उसके पास आते हैं और उसे कहते हैं कि मेरे साथ चलो। आर्लो के फादर उसे अपने साथ बहुत एंजॉय करवाते हैं और उससे कहते हैं कि जब तक तुम डरते रहोगे तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे, तो इसलिए ज़िंदगी में हमेशा कॉन्फिडेंट रहो। अब जब सुबह होती है तो वो लोग देखते हैं कि उनका सारा स्टोर किया हुआ खाना कोई चुरा कर ले गया है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं। अब आर्लो के फादर उससे कहते हैं, देखो बेटा, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस चेक करूं और देखूं कि तुमने मेरी बातों से कितना सीखा है। देखो आर्लो, तुम्हें उस जानवर को जाल में फंसाना होगा और फिर उसे मारना होगा, और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो मैं तुम्हें भी फुटप्रिंट लगाने के लिए अलाउ कर दूंगा। अब आर्लो काफी खुश हो जाता है। आर्लो के फादर जाल बिछाने में उसकी मदद करते हैं। अब आर्लो वेट करता है कि कब वो जानवर आए और वो लोग उसे पकड़ें। जहाँ पर उन्होंने ट्रैप बिछाया था वो लोग वहाँ पर कुछ कॉन्स रख देते हैं। अचानक ही वहाँ पर एक जंगली बच्चा आ जाता है और वो उनके लगाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। वो बच्चा आर्लो से अपनी जुबान में खुद को आज़ाद करने के लिए कह रहा होता है। अब आर्लो उससे डर जाता है और उसे आज़ाद कर देता है। अब वो जंगली बच्चा वहाँ से भाग जाता है। जब आर्लो के फादर ये देखते हैं तो उन्हें उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो आर्लो से कहते हैं, देखो, तुम्हारे डर ने सारा काम बिगाड़ दिया, आज मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा ये डर निकालता हूँ। वो आर्लो को यूं ही नहीं डांट रहे होते, बल्कि इसलिए डांट रहे होते हैं कि वो अच्छा बच्चा बने, ऐसा बने जिससे लोग डरे, ना कि वो लोगों से डरता रहे। आर्लो के फादर उसे अपने साथ फॉरेस्ट में लेकर जाते हैं और साथ में बारिश भी हो रही होती है। मौसम काफी खराब हो रहा था। अब आर्लो डरने लगता है और अपने फादर से कहता है कि डैडी वापस चले, मौसम काफी खराब हो रहा है। तो उसके डैडी उससे कहते हैं कि चुप करो और मेरे साथ चलो बस। बारिश होने की वजह से वो लोग बार बार फिसल रहे थे। चलते चलते आर्लो का पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाता है। आर्लो अपने फादर से कहता है कि डैड, बस अब और नहीं। तो उसके डैड उससे कहते हैं कि देखो, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं अपने बेटे को यहाँ पर लेकर आया हूँ, लेकिन तुम भी मेरी बात समझो कि अगर आज मैं तुम्हारा डर खत्म नहीं करूँगा तो बड़े होकर तुम क्या करोगे। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, अब हम वापस चलते हैं। लेकिन तभी बारिश बहुत तेज होने लगती है और फ्लड आ जाता है। आर्लो के फादर आर्लो को कहते हैं कि तुम ऊपर चलो और मेरी फिक्र मत करो। वो अपने बेटे को ऊपर उछाल देते हैं पर खुद वो गिर जाते हैं और फ्लड उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाता है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अब आर्लो अपने फादर को खो चुका था
वो अपने बहन भाई کے ساتھ اب کام کروانے لگ جاتا ہے۔ وہ اب کافی دکھی رہتا تھا۔ ایک دن وہ ہمیشہ کی طرح اپنا کام کر رہا ہوتا ہے اور اسے وہی جنگلی بچہ نظر آتا ہے، تو اسے فوراً اپنے فادر کی بات یاد آتی ہے کہ اسے فوراً پکڑ کر مار دینا۔ وہ بچہ اب بھاگتا ہے اور آرلو بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے۔ آرلو اس بچے کو پکڑ لیتا ہے، پر وہ اس کے ساتھ ایک ندی میں گر جاتا ہے اور وہاں سے پانی میں بہہ کر بہت دور آ جاتا ہے۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، لیکن جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی انجان جگہ پر ہے۔ وہ کافی زیادہ دکھی تھا، لیکن تب ہی اس کی نظر اس جنگلی بچے پر پڑتی ہے۔ آرلو اس کو پکڑنے کے لیے اوپر جاتا ہے اور اسے ندی نظر آتی ہے جو کہ اس کے گھر کی طرف جاتی تھی، اور تبھی اسے اپنے فادر کی بات یاد آتی ہے کہ جب تم ندی کو ڈھونڈ لو گے تو گھبرانا نہیں، کیونکہ پھر تم اپنے گھر کو ضرور ڈھونڈ سکتے ہو۔ آرلو اب اس ندی کے ساتھ ساتھ چلنے لگتا ہے، لیکن اس بیچارے کو بہت بھوک لگی تھی۔ اس کی نظر ایک درخت پر پڑتی ہے جس پر کچھ فروٹ لگا ہوتا ہے۔ وہ ایک پتھر پر کھڑا ہو کر اس پھل کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن تبھی وہ اس پتھر سے سلپ ہو جاتا ہے اور وہ اس پتھر کے نیچے آ جاتا ہے۔ آرلو کا پاؤں ان پتھروں میں اسٹک ہو جاتا ہے۔ وہ بہت ٹرائی کرتا ہے کہ خود کو فری کروا سکے، پر وہ ایسا نہیں کر پاتا اور وہیں سو جاتا ہے۔ لیکن جب آرلو صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا پاؤں فری ہو گیا ہے۔ اسے اپنے آس پاس چھوٹے چھوٹے پیروں کے نشان نظر آتے ہیں، تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسی جنگلی بچے نے اس کی مدد کی ہے، اور وہ اٹھ کر لکڑیاں اکٹھی کر کے ان کے ساتھ اپنے رہنے کے لیے ایک شیلٹر بناتا ہے۔ اور تبھی وہاں پر وہی جنگلی بچہ آتا ہے اور وہ آرلو کے کھانے کے لیے ایک لیزرڈ بھی پکڑ کے لاتا ہے، کیونکہ وہ بھوکا تھا۔ لیکن آرلو اسے وہ لیزرڈ دور کرنے کے لیے کہتا ہے، کیونکہ آرلو ایک ویجیٹیرین تھا۔ اب وہ بچہ سمجھ جاتا ہے کہ آرلو کو کھانے کے لیے کیا چاہیے، اس لیے وہ آرلو کے لیے وہی فروٹس لاتا ہے۔ وہ ان فروٹس کو فوراً کھا لیتا ہے۔ آرلو اس بچے کا نام اسپاٹ رکھ دیتا ہے اور ان دونوں میں اب کافی فرینڈشپ ہو گئی تھی۔ اب آرلو اور وہ بچہ ایک ساتھ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ آرلو اپنے گھر جانا چاہتا تھا، پر اسے راستہ ہی یاد نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ لوگ ایک ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر بہت بڑی بڑی گھاس ہوتی ہے، اور آرلو اس گھاس میں اپنی ٹیل گھماتا ہے تو سارے جگنو اڑنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھ کر اسپاٹ بہت خوش ہوتا ہے، لیکن پھر آرلو کو یہ سین دیکھ کر اپنے فادر کی یاد آنے لگتی ہے اور وہ ایک بار پھر سے اداس ہو جاتا ہے۔ اب آرلو نیچے بیٹھ جاتا ہے اور 5 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو زمین پر کھڑا کرتا ہے، اور ان میں سے جو لکڑی سب سے بڑی ہوتی ہے اسے وہ زمین میں دبا دیتا ہے۔ آرلو اس طرح اسپورٹ کو اپنی فیملی کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ میری فیملی میں 5 لوگ تھے، جس میں سے میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ لیکن جب وہ اسپورٹ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیکھتا تو وہ سوچتا ہے کہ میں بھی یہ کسے سمجھا رہا ہوں۔ لیکن تبھی اسپورٹ بھی اٹھتا ہے اور 3 لکڑیاں مٹی میں کھڑی کرتا ہے۔ وہ دونوں بڑی لکڑیوں کو زمین میں دبا دیتا ہے اور سب سے چھوٹی لکڑی کو دیکھ کر اداس ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ وہی تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے پیرنٹس مارے گئے ہیں اور اب وہ اکیلا تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کو گلے لگا کر سو جاتے ہیں۔ اب وہ آگے بڑھنے لگتے ہیں کہ تبھی وہاں پر ویسا ہی فلڈ آتا ہے جس میں آرلو کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ وہ بہت ڈر جاتا ہے اور جا کر درخت کے نیچے چھپ جاتا ہے، لیکن جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ندی سے کافی دور ہے۔ اسے ندی کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی جس سے وہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ وہ کافی اداس ہو جاتا ہے اور آگے بڑھنے لگتا ہے کہ تبھی اسے کچھ قریبی سے پرندے نظر آتے ہیں۔ وہ کافی چلاک پرندے لگ رہے تھے۔ آرلو ان پرندوں سے پوچھتا ہے کہ آپ لوگوں نے ندی کو دیکھا ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ تو وہ پرندے اس سے کہتے ہیں کہ ارے بھائی، ہمیں کیا پتا، ہمارا تو ندی سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے۔ اب وہ پرندے الٹا آرلو سے ہی پوچھنے لگتے ہیں کہ تم نے یہاں کسی جنگلی بچے کو دیکھا ہے؟ آرلو ان سے کافی ڈرا ہوتا ہے تو وہ انہیں اسپورٹ کا پتہ بتا دیتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ لوگ اسپورٹ کو کھانے کے لیے بھاگ رہے ہیں تو وہ بھی اسپورٹ کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تبھی ان کے سامنے بڑے بڑے ڈائناسور آ جاتے ہیں اور آرلو ان سے بہت ڈر جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ تبھی ایک بڑا سا ڈائناسور آتا ہے اور آرلو سے کہتا ہے کہ ڈرو مت، ہم بھی ویجیٹیرین ہیں۔ تو آرلو ان سے کہتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ ندی کہاں ہے؟ مجھے میرے گھر جانا ہے۔ تو وہ ڈائناسور اس سے کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دوں گا، لیکن میرے ساتھ ایک ایشو ہو گیا ہے۔ میری ساری بھینسیں کوئی چرا کر یہاں سے لے گیا ہے۔ پہلے تم میرے ساتھ میری بھینسیں ڈھونڈنے میں مدد کراؤ۔ اب وہ سارے لوگ مل کر بھینسوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تو بھینسیں انہیں مل جاتی ہیں، اور وہ آرلو سے کہتا ہے کہ میری بھینسیں جہاں کھڑی ہیں اسی گھاس میں ان کو چرانے والے بھی چھپے ہوئے ہیں۔ وہ آرلو سے کہتا ہے کہ تمہیں وہاں جو پتھر نظر آ رہا ہے اس پر کھڑے ہو کر تمہیں چلانا ہوگا تاکہ تمہیں دیکھ کر وہ لوگ ڈر جائیں اور وہاں سے باہر نکلیں۔ اب آرلو بہت ڈر جاتا ہے، لیکن اسے اپنے گھر کا پتہ بھی پوچھنا تھا تو اس سے جانا پڑتا ہے۔ وہ جب پتھر پر کھڑے ہو کر چلانے لگتا ہے تو اس کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، تو اسپورٹ اس کے پاؤں پر زور سے کاٹتا ہے اور اب نکلتی ہے اس کی ریئل وائس۔
اس کی آواز کو سن کر بھینسوں کو چرانے والے بھی باہر نکل آتے ہیں، جو کہ انہیں کریپی پرندوں کے جیسے دکھنے والے جانور تھے۔ جیسے ہی وہ لوگ آرلو پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تو وہ بڑے ڈائناسور بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور ان میں فائٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پتلے ڈائناسور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور بڑے ڈائناسور اپنی بھینسوں کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آرلو اور اسپاٹ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ پھر رات ہو جاتی ہے اور آگ کے ارد گرد بیٹھ کر سب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑا ڈائناسور انہیں اپنی پاور کی اسٹوریاں سنا رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا۔ پھر آرلو کہتا ہے کہ میرے فادر بھی آپ کی طرح بہت ہی طاقتور تھے، وہ بھی کسی چیز سے نہیں ڈرتے تھے۔ تو وہ بڑا ڈائناسور کہتا ہے کہ نہ بیٹا، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ڈر تو سب کو ہی لگتا ہے، کیونکہ یہ تو نیچر کا حصہ ہے، لیکن اصل بات تو یہ ہوتی ہے کہ اسے اوور کم کیسے کرنا ہے۔ ہاں، اپنے ڈر کو ساتھ لے کر چلو، پر اسے کبھی بھی خود پر حاوی مت ہونے دو، اور جب تم سیکھ جاؤ گے کہ چیزیں کیسے فیس کرنی ہیں تو خود ہی اسٹرانگ ہو جاؤ گے۔ اور زیادہ مت سوچو، ہم صبح ہوتے ہی تمہیں تمہارے گھر کی طرف لے جائیں گے۔ اب آرلو کافی خوش ہو جاتا ہے اور پرومس کے مطابق وہ سب آرلو کے گھر کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے وہ لوگ کافی آگے آ جاتے ہیں اور آرلو اپنے گھر کے بالکل پاس ہی ہوتا ہے تو وہ بڑا ڈائناسور ان سے کہتا ہے کہ لو بچوں، ہم نے اپنا کام پورا کر دیا، اب ہمیں واپس جانا ہوگا، اب تم سیفلی اپنے گھر پہنچ جانا۔ آرلو اب خوش ہو کر جمپ لگا کر اس طرف بڑھنے لگتا ہے۔ آرلو اور اسپوٹ خوشی کے مارے اونچی اونچی آوازیں مارنے لگتے ہیں کیونکہ وہ لوگ بہت خوش تھے۔ تبھی وہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے کوئی جنگلی انسان انہی کی طرح آوازیں نکالتا ہوا ان کی طرف آ رہا ہے۔ اسپوٹ جیسے ہی اس انسان کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو آرلو اسے اپنی کمر پر بٹھا کر آگے بڑھنے لگ جاتا ہے۔ وہ دونوں ابھی آگے بڑھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ تبھی وہاں پر وہی کریپی پرندے پھر سے آ جاتے ہیں اور وہ اسپوٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آرلو اسپوٹ کو بچانے کی بہت کوشش کرتا ہے پر وہ پیچھے گر جاتا ہے اور وہ پرندے اسپوٹ کو اپنے ساتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اور آرلو بہت دکھی ہو جاتا ہے۔ لیکن تبھی وہاں پر آرلو کے فادر آ جاتے ہیں۔ آرلو خود کو ان درختوں کے ٹریپ سے فری کرواتا ہے، وہ اپنے فادر کے پیچھے پیچھے چلنے لگتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ پاپا، آپ واپس آ گئے، آپ یہیں پر تھے نا؟ لیکن وہ نوٹس کرتا ہے کہ اس گیلی مٹی پر اس کے پاؤں کے نشان تو پڑ رہے تھے پر اس کے فادر کے پاؤں کے پرنٹ وہاں نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ صرف آرلو کی امیجنیشن تھی، لیکن اس کے فادر کی امیجنیشن اس سے یہ کہہ کر گئی تھی کہ تمہیں اسپوٹ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ اسپوٹ کو ڈھونڈنے کے لیے آگے بڑھنے لگتا ہے اور چلانے لگتا ہے۔ تبھی وہ دیکھتا ہے کہ وہی کریپی پرندے اسپوٹ کو ایک لکڑی میں رکھ کر کھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اسپوٹ اس لکڑی میں چھپ کر خود کو بچا رہا تھا۔ آرلو کا پہلی بار کوئی دوست بنا تھا تو اسے ایسی حالت میں دیکھ کر اسے بہت غصہ آتا ہے، اور یہاں پر ہم آرلو کو پہلی بار میچور اور غصے میں دیکھتے ہیں۔ وہ زور زور سے چلانے لگتا ہے۔ تبھی وہاں پر فلڈ آ جاتا ہے۔ فلڈ کے ساتھ ہر چیز بہہ کر اس کی طرف آ رہی تھی پر آرلو کوئی پرواہ نہیں کرتا اور ندی میں کود جاتا ہے۔ اس نے اسپوٹ کو بچا لیا تھا۔ وہ جیسے تیسے اسپوٹ کو ندی سے باہر لے کر آتا ہے۔ اس دوران وہ خود بھی کافی زخمی ہو چکا تھا۔ اب وہ دونوں آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اسپوٹ آرلو کی پیٹھ پر بیٹھا ہوتا ہے کہ تبھی اسے وہ آدمی پھر سے دکھائی دیتا ہے، لیکن اب کی بار آرلو اسے جانے کے لیے الاؤ کر دیتا ہے۔ اسپوٹ فوراً آرلو کی ٹیل سے اتر کر اس آدمی کے پاس جاتا ہے۔ اسپوٹ دیکھتا ہے یہ تو میرے فادر ہیں، اس کے ساتھ اس کی مدر اور بہن بھائی بھی ہوتے ہیں۔ اسپوٹ کے فادر اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اسے اپنی گود میں بٹھا لیتے ہیں۔ جب آرلو یہ ایموشنل سین دیکھتا ہے تو وہ کافی دکھی ہو جاتا ہے اور اسے بھی اپنی فیملی کی یاد آنے لگتی ہے۔ تو اسپوٹ فوراً اس کی پیٹھ پر آ کے بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اب بھی وہ آرلو کے ساتھ اس کی فیملی کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ لیکن آرلو اسے پیچھے کر کے اس سے کہتا ہے کہ تم اپنی فیملی کے پاس جاؤ، تمہاری جگہ یہاں ہے، تم پیار اور کیئر ڈیزرو کرتے ہو۔ اب وہ ایک دوسرے کو سیڈلی گڈ بائی کہتے ہیں۔ اب آرلو اپنی فیملی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہ چلتا رہتا ہے اور فائنلی اسے اپنا گھر مل ہی جاتا ہے۔ اس کے گھر والے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ یہاں پر اپنی فیملی کے لیڈر یعنی آرلو کے فادر کو بھی بہت مس کر رہے ہوتے ہیں۔ آرلو کی مدر اس سے کہتی ہیں کہ تم نے بہت بہادری والا کام کیا ہے اور آج وہ دن آ گیا ہے جب تم اپنے فادر کا ڈریم فلفل کر سکتے ہو، جاؤ اور لگا لو فٹ پرنٹ۔ آرلو بہت خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے فادر کا ڈریم پورا کر دیا ہے اور جیسے وہ چاہتے تھے وہ ویسا بن گیا ہے۔ چاہے اس کے فادر آج اس کے ساتھ ہیں یا نہیں، پر وہ ہمیشہ اسٹرانگ رہے گا اور اپنے فادر کو ہمیشہ یاد رکھے گا۔ اسی کے ساتھ وہ اپنے پاپا کے فٹ پرنٹ کے ساتھ اپنا فٹ پرنٹ بھی لگا دیتا ہے اور اسی سین کے ساتھ یہ مووی ختم ہو جاتی ہے۔ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ کو یہ مووی بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگ کو میری آج کی یہ مووی اچھی لگی ہے تو پلیز دوستو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔